अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जी नाज़रीन, आज हम जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं ये बड़ी ही अहम है। ये वीडियो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की। और नाज़रीन, जैसा कि आपको ये भी पता है कि सोशल मीडिया के जरिए पता चल गया होगा कि वो एक यूट्यूबर है डक्की, यानी डक्की भाई। उसके हवाला से आज हम गुफ्तगू करने लगे हैं। आपको पता है उस बंदे ने हर चीज अवाम उन्नास के सामने बयान कर दी है। नाज़रीन, यहाँ पे मैं ये बताता चलूं जो मैंने शुरू में आज पढ़ी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत का जायका चखना है। ये मौत जो है, मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों रखी है, ये मेन जुमला है। मौत क्यों रखी है? मौत इसलिए रखी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मैंने मौत इसलिए रखी है ताकि इंसान को पूरा पूरा बदला मिल जाए। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसके साथ जुल्म हुआ है, उसके साथ जुल्म हुआ है तो उसको पूरा पूरा बदला नहीं मिलता। अल्लाह फरमाते क़यामत वाले दिन फिर यौमल क़ियामा मैं पूरा पूरा बदला दिलवाऊंगा। चलो मैं एक मिसाल देता हूँ। एक बंदा है, एक बंदे ने अब एक बंदे को मार दिया है। अब इस बंदे को फांसी लगी, ठीक हो गया जी, बराबर का बदला मिल गया। लेकिन अगर एक बंदे ने किए दो हैं, दो बंदे मारे हैं, तीन है, चार है, पांच है, एक का तो मिल गया, बाकी तीन चार का बदला कहां जाएगा? इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं हमने मौत रखी है ताकि इंसान को पूरा पूरा बदला मिल सके। तो खैर नाज़रीन, ये गुफ्तगू हम बाद में भी कर लेंगे, लेकिन हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि आपको पता है जो डक्की भाई के ऊपर जुल्म ज्यादती हुई है। तो नाज़रीन, ये जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की गुफ्तगू है ना, ये बड़ी ही अहम है। मैं कहूँगा अगर आप ये पूरा लेक्चर उनका सुनेंगे तो काफ़ी ऐसे मसले मसाइल हैं, यानी हमारे अंदर खामियां हैं, हम उनसे बच सकेंगे। यानी ये लेक्चर है कि अगर किसी बंदे के पास ऊपर परेशानी, दुख आ गया, मुसीबत है तो फिर क्या करे? अगर किसी ने ज्यादती की है तो फिर उस पर क्या करे? यानी इस वाला से ये लेक्चर है। वो हम वीडियो देखते हैं, फिर इंशाअल्लाह नाज़रीन आगे हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिलके वीडियो वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात। हम जरूर आजमाएंगे दुनिया की जिंदगी में तुम्हें खौफ के जरिए, भूख के जरिए, जान और माल में नक्स के जरिए। व बश्शिरिस साबिरीन, और बिशारत होगी सब्र करने वालों के लिए। तो ये सारी तकलीफें, इनको आप मुकाफात अमल कह के नहीं जान छुड़ा सकते, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी हो सकती है किसी के ऊपर। और सब्र करने वालों के लिए बिशारत है, और उनकी निशानी क्या है? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब कभी उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई हम भी तो अल्लाह की तरफ से आए थे, हमें भी लौट के अल्लाह के पास जाना है। अगर कोई तकलीफ आई है तो ये भी चली जाएगी ना। सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? मौत। वो भी तो हम पे आनी है ना। तो उससे पहले अगर छोटी तकलीफ आई है तो अल्लाह की तरफ चली जाएगी। इस कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस है, सही मुस्लिम में, बड़ी जबरदस्त। उम्मे सलमा कहती हैं कि जब अबू सलमा मेरे खामन फौत हुए, मुझे उनकी फौतगी की खबर मिली तो मैंने हुजूर से एक दुआ सुन के याद कर रखी थी कि जो कोई वो दुआ मांग लेगा अल्लाह ताला उससे बेहतर उसे नेमुल बदल दे देगा। और वो दुआ आधा पोर्शन तो यही है, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 156, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके बाद है अल्लाहुम्मा जुरनी, ये झटके से मिलेगा, अल्लाहुम्मा जुरनी, हमज़े आगे, अल्लाहुम्मा जुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। अल्लाह मुझे इस मुसीबत में अजर अता फरमा और मेरे लिए इससे बेहतर नेमुल बदल कर दे। तो कहती हैं कि नबी इस्लाम ने फरमाया था जो ये दुआ मांग लेगा ना तो अल्लाह ताला उसकी कंपनसेशन फरमा देगा, उसे बेहतर नेमुल बदल देगा। कहते मैंने दुआ तो की, फिर मैं ये सोचती थी कि मेरे खामन जैसा तो किसी का खामन नहीं होगा, अबू सलमा जैसा खामन मुझे कैसे मिल सकता है। तो जब इद्दत पूरी हुई तो नबी इस्लाम ने पैगाम का निकाह का पैगाम भेज दिया, उम्मुल मोमिनीन बन गई। और ये हमारी वो माँ है जो सबसे आखिर में फौत हुई है 64 हिजरी में, वाक़या करबला के भी 3 साल बाद। तो इस दुआ की, ये दुआ याद रखें। छोटी मोटी भी कोई भी तकलीफ कोई बच्चों को पहुंचती है, घर में किसी को जख्म लगता है,
ٹھوکر لگ جاتی ہے، کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے، فوراً یہ دعا. اور میں نے الحمدللہ 20 دفعہ یہ دعا آزمائی ہے. وقتی طور پہ تو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی مسئلہ خراب ہو گیا، لیکن اس کے بعد اسی شر کے اندر خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ مل جاتی ہے. اس آپ دعا کو یاد رکھیں، اور صبح و شام جو چھوٹی موٹی کوئی خبریں بھی آپ کو ملتی رہتی ہیں نا، اس کے اوپر آپ یہ دعا پڑھتے رہیں. یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالی. باقی یاد رکھیے گا کہ یہ مکافات عمل کا جو معاملہ ہے نیک اور بد لوگوں کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہے. نیک لوگوں کو جو تکلیفیں آتی ہیں نا دنیا میں، وہ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ سورۃ العنکبوت کے اندر نا صحابہ کرام کو ایڈریس کر کے نا یہ فلسفہ کلیئر کیا ہے. آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ اس گمان میں ہیں کہ انہیں صرف اس بات پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان لے آئے اور ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک ہم نے ضرور آزمایا تھا ان سے پہلے لوگوں کو. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ ضرور جانچ کر رہے گا کہ کون سچے ہیں اپنے دعوے کے اندر. کس دعوے میں؟ کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور کون صرف نعرہ بازی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کر کے رہے گا، جانچ کے رہے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول رکھا ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے. اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، صحابہ کرام نے جب کافروں کی تکلیفوں کا ذکر کیا نا حضور سے، تو آپ نے فرمایا صبر کرو. اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگوں کو زمین میں گاڑا جاتا تھا، سر کی مانگ پہ آرا رکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو، اور وہیں ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، وہ اپنے دین پہ قائم رہتے تھے. لوہے کی کنگیاں ان کے گوشتوں پہ پھیری جاتی تھی، حتیٰ کہ ہڈی تک پہنچ جاتی تھی، تب بھی وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہے. تو نبی الاسلام نے اپنے صحابہ کو اگلے لوگوں کی یہ تکلیف گنوائی. تو اب وہ جو اتنی تکلیفیں کاٹتے رہے ہیں، وہ کوئی مکافات عمل نہیں ان کے لیے ہوا، آزمائش تو ہوئی ہے نا جی. تو نیک اور برے لوگوں کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، دکھ درد بیماری، کوئی اندیشہ کہتے ہیں ذہنی ٹینشن کو، صرف کہ یہ نہ ہو جائے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور مسلم شریف میں ڈیٹیل ہے کہ جب یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 123 نازل ہوئی نا، کہ چھوٹے سے چھوٹے اعمال کا بدلہ بھی ملے گا اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی، تو صحابہ پریشان ہو گئے. ان کا یا رسول اللہ، ہم تو یہ تو سارے پکڑے جائیں گے، کس طریقے سے کوئی بندہ پرفیکٹ ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کو جو دنیا میں تکلیفیں اور بیماریاں آتی ہیں نا، وہ اس کی ان غلطیوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. حتیٰ کہ جامعہ ترمذی میں، ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو آتی ہیں. تو کیا انبیاء پہ مکافات عمل ہو رہا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ. اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب لوگوں سے بڑھ کے محبوب ہوتے ہیں. آپ نے صحابہ کا بھی نام نہیں لیا، آپ فرمایا جو بھی، وہ اس زمانے میں بھی ہو سکتا ہے، آج کے زمانے میں بھی. کیونکہ بعض اصحاب تو ایسے ہیں جنہوں نے کفر کی زندگی میں بھی موج کی ہے اور اسلام کی زندگی میں موج کی ہے، وہ تکلیفوں سے گزرے ہی نہیں ہیں. اچھا، اور پھر فرمایا اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو اس کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں. حتیٰ کہ انسان پہ تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پاک و صاف کر کے دنیا سے اٹھا لیتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یار وہ موت کے وقت فلانے کے ساتھ، یار وہ احمد دیدہ صاحب 9 سال تک قومے میں رہے ہیں، اتنی اسلام کی انہوں نے خدمت کی، ہزاروں عیسائیوں کو مسلمان کیا، لاکھوں مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا سبب اللہ نے ان کو بنایا، لیکن وہ 9 سال تک قومے کی حالت میں رہے، 1996 سے لے کے 2005 تک. تو کوئی کچھ کہتا تھا جی یہ وہ عیسائی بھی ان کو کہتے تھے دیکھو جی اس کو بدوا لگ گئی اور یہ وہ ہو گیا، گستاخ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اس طریقے سے جنید جمشید صاحب جب شہید ہوئے تو آپ دیکھ لیں ان کے مخالفین نے ان کے بارے میں کیا بات کی. اور سر صحابہ کرام کو تو رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز کے اندر تیل کے کڑاؤں میں روسٹ کیا گیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے نعوذ باللہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہو گیا؟
ابو عبیدہ ابن جرح، معاذ ابن جبل لاڈلے ترین اصحاب ہیں، طاعون کے مرض میں شہید ہوئے ہیں، اور طاعون میں اتنے بڑے بڑے پھوڑے جسم کے اوپر نکلتے ہیں۔ آپ تو سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ بڑے سکون سے بیٹھتے ہوں گے اور پھر کلمہ پڑھتے ہوں گے، ساتھ ہی ایسے روح پرواز کر جاتی ہوگی۔ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا مسلح ہوا ہے، سید الشہداء ہیں۔ حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کربلا میں ہوا ہے، تو نیک بندوں اور عام بندوں کے اعتبار سے اس کا حکم ڈیفرنٹ ہے۔ نیک بندوں کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حسین ابن علی سے اتنی بڑی قربانی نے اللہ نے لی کہ قیامت والے دن ان کو جنتی نوجوانوں کا جو سردار ہونا ہے اس کو جسٹیفائی کیا جائے کہ آؤ جی حسین جیسی ہے کسی قربانی، بنا دینا ہے سردار، آ جاؤ لے کے آؤ۔ کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ ابھی تک 1500 سال میں تو نہیں کوئی دعویٰ کرے گا کھڑا ہونے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کو جسٹیفائی بھی کرواتا ہے، وہ مکافات عمل نہیں ہو رہا ہوتا۔ نیک لوگوں کے لیے ڈیفرنٹ ہے، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور باقی عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے بھی آپ نہیں کہیں گے کہ ان پہ عذاب ہے، یا اللہ کی طرف پلٹنے کا ذریعہ ہے یا ان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ آپ نے کسی پہ نہیں کہنا اس کے اوپر لعنت پڑ گئی، اس کے اوپر یہ ہو گیا، اس کے اوپر یہ ہو گیا، یہ آپ کو کسی نے رائٹ نہیں دیا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک طرح کے معاملات ہوئے ہوتے ہیں دونوں کے ساتھ۔ اب آپ دیکھ لیں، سنیوں میں سے کوئی جیل میں جاتا ہے تو شیعہ کہتے ہیں دیکھا جی مکافات عمل ہے، شیعہ میں سے کوئی جاتا ہے سنی کہتے ہیں مکافات عمل ہے۔ تو یہ آپ جو مرضی، اور اپنوں کے لیے کہتے ہیں آزمائش ہے۔ تو یہ آج کی ڈیٹ میں آپ نے سب کے لیے آزمائش ہی کہنا ہے، ورنہ یہ مسئلہ بالکل خراب ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے۔ پورا مکی قرآن 2/3 قرآن ہے کافروں کے لیے دھمکیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے، لیکن جب ان دھمکیوں کی ایگزیکیوشن کی باری آئی ہے سارے مسلمان ہو گئے ہیں۔ ہائے ہائے، اب کوئی کہہ سکتا تھا کہ یا اللہ اتنی دھمکیاں تو نے دی، میں یہ کر دوں گا، تم پہ وہی عذاب آئے گا جو اگلے لوگوں پہ آیا تھا، تو اللہ اپنی کتاب کو سچا کر دینا اور عذاب لے آ۔ لیکن وہی بات، وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ ہر حال میں اس نے رحم ہی کرنا ہے۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے عرش پہ اپنے پاس ایک عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جائے گی۔ وہ ایسی سبقت لے گئی کہ 2/3 قرآن سائڈ میں رہ گیا، دھمکیوں سے بھرا ہوا۔ فتح مکہ پہ جنہوں نے معافی مانگی طلقاء بنے مسلمان، حتیٰ کہ ہند کی بھی حضور علیہ السلام نے توبہ قبول کر لی، ابو سفیان کی بھی توبہ قبول کر لی۔ یہ بات ہے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ جو حضرت یوسف نے آیت پڑھی، وہ جو الفاظ ہیں نا قرآن میں سورہ یوسف میں، وہی نبی علیہ السلام نے آیت پڑھ دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، آمین۔ اللہ جی، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانا چاہیے۔ اس حوالے سے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ میں اب آپ کو تھوڑے وظیفے بھی بتا دوں نا، ظاہر آزمائشیں تو ہر بندے پہ آتی ہیں، اللہ کی طرف رجوع بھی لانا چاہیے۔ ان آزمائشوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ یہ بخاری مسلم میں بھی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 ہے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی بھی ساتھ مانگ لی، وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے، آمین۔ یہ اکثر آپ کی دعا ہوتی تھی۔ اس کانٹیکٹ میں ایک حدیث ہے بڑی انٹرسٹنگ، صحیح مسلم میں، ایک صحابی بیمار ہوئے حتیٰ کہ بالکل ہڈیوں کا پنجر بن گئے، اور صحابہ کہتے ہیں چڑیا کی طرح ان کی جان ہو گئی۔ نبی علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے گئے۔ آپ نے جب دیکھا، آپ فرمایا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ چنگا بندہ ٹردا پھردا بندہ ایڈا منجی دے پہ گیا اور بالکل ڈھانچہ پنجر بن گیا ہڈیوں کا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا، دنیا میں ہی دے دے۔ آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے، تو مجھے دنیا میں ہی وہ عذاب دے دے۔ نبی علیہ السلام نے سبحان اللہ، کیا تم دنیا میں بھی اللہ کی تکلیف برداشت کر سکتے ہو؟ اوے تجھے تو چاہیے تھا، تو کہتا ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کو فنیٹک سمجھتے ہیں کہ آپ کہیں گے جی اس نے عذاب تو ضرور دینا ہے تو مجھے ادھر دے دے۔ اور یار اللہ سے اچھا ہی گمان رکھو۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جیسا میرے بارے میں گمان رکھے، بشرطے یہ کرتوت بھی ٹھیک کرے۔ تو سر ہم تو یہ کہتے ہیں یا اللہ ہم
نہ تیری آزمائش کے قابل ہے نہ تیرے عذاب کے قابل ہے، ہمیں بلا حساب و کتاب ہی جنت میں داخل فرما دے، آمین۔ تو میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، اچھا گمان رکھیں، انشاءاللہ تعالی اینڈ رزلٹ بھی اچھا ہوگا۔ آپ اللہ سے گمان اچھا رکھیں، یہ گمان بہت اہم چیز ہے، اور یہ آپ کا جو کانفیڈنس ہے نا اللہ کے اندر کہ انشاءاللہ اللہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ ہی کرے گا۔ اچھا کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں منو تے اللہ نے دینے ہی عذاب ہے، استغفر اللہ تو بولی، آپ چاہے اچھے اعمال کرتے ہیں برے اعمال، تب بھی آپ نے یہ اپنے بارے میں یہ بات نہیں کرنی، یہ تو، اور کسی کے بارے میں تو آپ نے سوچنا بھی نہیں سر، وہ تو کہانی ختم۔ وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا، ایک شخص نے قسم اٹھا کے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ بڑا گنہگار شخص تھا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ نے فرمایا تو نے میرے بھی آپ پہ کیسے قسم کھا دی، جا میں نے اس کو معاف کیا، تجھے دوزخ میں پھینکا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناشکری پھیلانا سورہ الزمر میں ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں مایوسی عوام کے اندر پھیلانا۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی غلط ہے کہ آپ رحمت کی آیتیں پڑھ کے تو لوگوں کے کام چوک کے رکھو، وہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ رحمت سے دھوکہ بھی نہیں کھانا، ہاں اعمال پورے کرنے ہیں اور پھر اللہ سے امید بھی رکھنی ہے۔ جو سیدنا ابوبکر نے حضرت عمر کو وصیت کرتے ہوئے کیا کہا تھا کہ عمر جب تو جنتیوں کی طرف دیکھے نا تو دعا کرنا کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، اور جب بھی تو جہنمیوں کا ذکر لائے تو اللہ صلی اللہ سے پناہ مانگنا کہ کہیں میں ان میں شامل نہ ہوں۔ انہوں نے اتنی آگے سے کہا کہ میں عشرہ مبشر ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے، جن کو اللہ کا تعارف ہے نا تو وہ ان کی زندگی بڑے ڈر ڈر کے گزرتی ہے۔ تو یہ حدیث میں نے اس لیے بتا دی۔ ایک اور ذریعہ ہے ان آزمائشوں سے نکلنے کا، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس کی یہ خواہش ہے کہ اللہ اس کی عمر دراز کر دے اور اس کے رزق میں کشادگی دے دے۔ رزق میں دنیا کی ہر نعمت شامل ہے، ہم تو دولت ہی سمجھتے ہیں نا، اچھی صحت بھی رزق ہے، اچھی اولاد بھی رزق ہے، اچھی صحت بھی رزق ہے، مال کی فراوانی بشرطے کہ وہ فطرے میں نہ ڈال دے وہ بھی رزق ہے۔ ہر چیز دنیا میں جتنی بھی اہمیت ہے کی چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں، تو بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں، جس کی یہ خواہش ہے اس کی عمر دراز ہو جائے اور اس کے رزق میں کشادگی ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ ہے جناب وہ کام کرنے کا۔ حسن سلوک خالی ان کو تسلیاں نہیں دینا، ظاہر ہے قرآن اور حدیث میں جب رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا ذکر آتا ہے تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ قطع تعلق ہی نہیں کرنی، دوسرا ان کی فائنینشیل سپورٹ کرنی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں سب سے زیادہ حقدار زکوٰۃ کے صدقات کے آپ کے بہن بھائی ہیں، سب سے قریبی رشتہ وہ ہے، اس کے بعد کوئی اور حقدار ہے۔ باقی اس پہ تو امت کا اجماع ہے کہ جو صدقات اللہ کی راہ میں آپ کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ تکلیف ٹالتا ہے، منت سے نہیں ٹلتی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت سے کنجوس کا مال ہی نکلتا ہے، تکلیف نہیں ٹلتی۔ لاجیکل ہے، منت تو یہ کہ یا اللہ پہلے کر تو میں کراں گا، اور صدقے میں کیا ہے، یا اللہ میں نے تیری طرف سے تیری راہ میں یہ صدقہ کیا اور میں اس نیک عمل کا وسیلہ تجھے پیش کرتا ہوں، میرا مسئلہ حل کر دے۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے اپنے پرانے اعمال کا واسطہ پیش کیا تھا، یہ نہیں تھا کہ یا اللہ ایک بار کاٹ دیتے سیاہ کرا گے، پھر کون سی نکلنا، انہوں نے اپنے پرانے کیے ہوئے اعمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کیا، جو قرآن میں بھی آیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، جس سے وہ کہتے ہیں جی اس سے غیر اللہ کی مدد ثابت ہوتی ہے، تو کوئی کہتا ہے المدد یا صبر، المدد یا نماز، وہ اس کا مطلب ہے صبر اور نماز سے اللہ کی مدد، کیونکہ آگے آتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو نیک اعمال کا وسیلہ آپ اللہ کے حضور پیش کریں۔ تو صدقہ اور خیرات کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف کو، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ ایک چٹکلا عرض کر دیں، صدقہ وہ چیز ہے جو بلا کو کھا جاتی ہے، اور مولوی وہ بلا ہے جو صدقے کو بھی کھا جاتی ہے۔ ہاں صدقہ کس کو دیتے ہیں سر؟ دیکھا ہے کتنی بڑی بلا ہے، بلاواں نو جڑی چیز کھاندی ہے وہ صدقہ ہے، اور جو صدقے نو بھی کھا جائے سب تو بڑی بلا وہ مولوی ہے۔ اچھا یہ چٹکلے کے طور پہ، اس کو نیگیٹو کسی نے نہیں لینا، میں نے ایک مزاح کے طور پہ بات کی، اس کا اس ٹاپک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ ایک مشہور ہے چیز۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک
دعائیں، اذکار اور پھر اعمال بھی بتا دیے. آخر میں دو دعائیں میں وہ جو بیان کی تھی ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک پریونٹیو دعا ہے. یہ دو علاج ہوتے ہیں نا، پریونٹیو اور کیوریٹیو. پریونٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ بیماری ہونے سے پہلے علاج کیا جائے، جیسے ویکسین ہے. آج کل وہ کہہ رہے ہیں کورونا کی ویکسین بن گئی ہے کہ وہ لگوا لیں تو تکلیف ہوئی نہ. ایک ہوتا ہے کیوریٹیو علاج کہ بیماری ہو گئی ہے تو اب علاج کیسے کرنا ہے. تو پریونٹیو علاج جو دعائیں ہیں نا وہ ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہر نماز کے تشہد میں اسے مانگے، ٹھیک ہے، بلکہ سجدے میں مانگے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سجدے میں تم اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، خوب دعائیں مانگا کرو. سجدے میں بھی آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں. تشہد میں تو مانگے ہی مانگے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے درود شریف کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، وہ تو قبولیت کی ایک جگہ ہے. اس کے علاوہ یہ ہو گئی پریونٹیو علاج بیماریوں سے، پریشانیوں سے. جتنے سنت اذکار ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سنت اذکار ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ ناگہانی آفات کے لیے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں انگلی دے دے یا بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے تو کوبرے سے کھیلنا شروع کر دے. نہیں، وہ پھر آپ اپنے اوپر تقدیر خود غالب کروا رہے ہیں، پھر یہ اذکار نہیں اثر کریں گے. یہ ناگہانی آفات کے لیے. جب کوئی شخص اپنے اوپر خود تقدیر غالب کر لیتا ہے نا پھر وظائف ہو جاتے ہیں سائڈ کے اوپر. یہ ذہن میں رکھیے گا. پھر بھی جو تکلیفیں آنی ہے نا وہ تو آنی ہے اللہ کی طرف سے آزمائش والی. وہ تو ہمیں یہی ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائیں. اور وہی ہے کیوریٹیو علاج کہ جب کسی پہ تکلیف آ جائے تو اب کیا کرنا ہے. اس نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. یہ مکافات عمل کا سارا ٹاپک اس کا اینڈ میں کروں گا سورہ الحدید کی ان دو آیات کے اوپر، جس کے بعد صبر آ جائے گا سب کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف کا سلسلہ دنیا میں جو رکھا ہوا ہے اس پہ صبر کے لیے کیا ترغیب دلائی ہے. آیت نمبر 22 اور 3 ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. کوئی مصیبت بھی ایسی نہیں کہ زمین میں آئے. زمین میں کیا مصیبت آتی ہے؟ زلزلہ، وبائی امراض، سیلاب، طوفان. ولا فی انفسکم، اور نہ کوئی ایسی مصیبت کہ تمہاری جان میں آئے. جان میں ہر طرح کی بیماری، کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا، کسی کے گردے فیل ہو گئے، کسی کو ہیپاٹائٹس ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، یہ ہم نے لوح محفوظ پہ پہلے ہی لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ ہم یہ تکلیف بھیجیں. کام ہی ختم ہو گیا. اللہ کہتا ہے ہم نے تو یہ طے کیا، یہ ڈیسٹنی ہے تمہاری، تقدیر ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، یاد رکھنا یہ اللہ کے لیے بڑا احسان ہے، بہت آسان ہے. کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کتنا ہو گیا، پہلے ہی اللہ کو پتا ہے. اللہ کے علم کے لیے آسان ہے. سورۃ الانعام میں تو یہاں تک آیا ہے کہ خشکیوں میں یا سمندروں کے اندر کسی درخت کا اگر پتا بھی گرتا ہے نا تو اللہ کو پہلے سے علم ہے. اور زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ بھی پھوٹتا ہے نا وہ پہلے. اب ظاہر ہے ہمارا ذہن تو اس ڈیٹے کو سمجھ نہیں سکتا، بلکہ آج ہم نے لیپ ٹاپس میں ہارڈ ڈسک میں وہ ڈیٹا سٹور کر لیا ہے جو 8 سے 100 سال پہلے کا انسان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ ٹچ سکرین موبائل کیا کر سکتا ہے، اتنی دور بات کر سکتے ہیں. وہ تو اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. لیکن ہو گیا ہے نا کہ انسان کو اللہ نے ترقی کرائی ہے، تو اللہ کا علم تو بہت کامل ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یہ ہم نے اس لیے کیا، یعنی ہم نے تقدیر میں پہلے یہ چیزیں لکھی تھی تاکہ تم مت افسوس کرو اس چیز پہ جو تم سے چھین لی جائے. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اس پہ شیخی مت بگاڑنا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. اللہ کسی سے لے کے ازماتا ہے تو کسی کو دے کے بھی ازماتا ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ تعالی پسند نہیں کرتا ہر شیخی بگاڑنے والے کو، جو بات بات کے اوپر شیخی بگاڑتا ہے. کسی کے پاس اگر کوئی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کسی کے اوپر آزمائش کا وقت ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع لائے. جی ناظرین، آپ نے یہ بڑی ملاحظہ فرمائی. ناظرین یہاں پہ میں ایک بات کہتا چلوں، جس بندے نے یہ ظلم کیا ہے میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، دعا ہی کر سکتے ہیں اس بندے کے لیے. لیکن ایک سوال ہے
درد مندانہ سوال ہے ایک اصلاح کے طور پہ. قارون حامان ان کے پاس پیسہ دولت تھی نا, انہوں نے اپنی دولت پیسے کا کیا کر لیا؟ غالباً قارون کے بارے میں نا اس کے خزانے کی چابیاں نوکر غلام اٹھائی پھرتے تھے. کہاں گئی ان کی دولت؟ کہاں گیا ان کا پیسہ؟ کہاں گیا؟ کسی کام نہیں آیا. یا تو بندہ دولت اور پیسے کے اوپر تو تب مان کرے نا, کسی سے چھینا ہے, کسی سے زیادتی کر کے لیا ہے, یا جو ایسے بھی اکٹھا کیا ہے. دولت پیسے پہ تو تب مان کرے جب موت نہیں آنی, جب مرنا نہیں ہے. جب مرنا ہے پھر کیا فائدہ؟ انسان کی زندگی ایک ایسا ہے بلبلا ہے, بس کب پھٹ گیا بندہ گیا. تو پھر جب اس دولت نے ہمیشہ کام نہیں آنا, مرتے وقت بھی, تو کیا ہے, کیا فائدہ ہے کسی کے اوپر ظلم زیادتیاں کرنے کا؟ تو خیر ناظرین, یہاں پہ میں نا ایک آپ کو حدیث سناتا چلوں کہ 3 قسم کے بندے ہیں جن کی دعا اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں. 3 قسم کے بندے ہیں, 3 قسم کے. یہ حدیث بڑی اہم ہے اور حدیث ہے یہ جامع ترمذی کی. حدیث کا نمبر بتاتا چلوں 1905 یعنی 1905. تو آئیے وہ ہم حدیث پڑھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد علی ولدہ. ان میں پہلا بندہ جس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے وہ ہے مظلوم, جس کے اوپر زیادتی ہوئی ہے. جیسے وہ حدیث ہے نا صحیح البخاری کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی آہ سے بچنا چاہیے اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے جب مظلوم ہاتھ اٹھاتا ہے, اللہ کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے, مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا, سیدھی آسمان پہ رب العالمین کے پاس پہنچ جاتی ہے. جیسا کہ وہ بھی ایک حدیث ہے صحیح البخاری کی, آپ اسلام 360 پہ معاذ لکھیں گے نا, حضرت معاذ کے بارے, تو وہ حدیث آپ کے سامنے, لمبی حدیث سامنے آ جائے گی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یمن کا مبلغ بنا کر بھیج دیا. فرمایا پیارے معاذ, سب سے پہلے آپ نے اللہ کی توحید کا پیغام دینا, اگر مان لیا, نمازوں کا بتانا وہ بھی مان لے, پھر زکوٰۃ کا بتانا وہ بھی مان لے, حتیٰ کہ آپ نے ان کو کہنا ہے کہ مظلوم کی آہ سے بچنا ہے, ان کو بھی کہنا ہے اور خود بھی بچنا ہے. مظلوم کی آہ سے بچنا چاہیے, مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے. ناظرین, ظلم کر کے, زیادتیاں کر کے کیا کر لو گے؟ آخر ایک دن موت ہے, آخر ایک دن مرنا ہے, قیامت والا دن رب العالمین کی عدالت کے اندر پیش ہونا ہی ہونا ہے. یہاں پہ میں ایک جملہ ذہن میں آ گیا, یہ بھی بتاتا چلوں. دنیا کے اندر بندہ بڑا کچھ کر لیتا ہے, ظلم زیادتیاں سارا کچھ کر لیتا ہے, لیکن قیامت والے دن شاید ان بندوں کو اس بات کا علم نہیں, جب رب العالمین کی عدالت کے اندر پیش کیا جانا اس وقت کیفیت کیا ہونی ہے. بلکہ آپ سورہ حج کی پہلی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. فرمایا لوگوں ڈر جاؤ رب العالمین سے, اور رب العالمین کا زلزلہ بہت بڑا ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اس دن کیفیت کیسی ہوگی, کیسا دن ہوگا؟ ایسا دن ہوگا حامل یافتہ عورتیں بھی اپنی حمل بھی گرا دیں گی, اور لوگ ایسے لگیں گے جیسے انہوں نے نشہ کیا ہے. وما هم بسكارى, لیکن نشہ کیا نہیں ہوگا. اللہ کی دہشت پاور اتنی ہوگی, کیا بنے گا اس دن. آج دنیا پہ بندہ کہتا کوئی گل نہیں, ظلم زیادتیاں کی جائے کوئی مسئلہ نہیں, استغفر اللہ معاذ اللہ, یہ تو مسئلہ پھر رب العالمین کی عدالت میں جا کے پتہ چلیں گے نا. تو خیر ناظرین, یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مظلوم کی ہاں سے بچنا ہے, وہ حدیث پوری کر لیتے ہیں. دوسرا بندہ ہے مسافر. مسافر جب بندہ سفر کر رہا ہو تو اسے دعا کروا لی چاہیے, مسافر کی بھی دعا اللہ جلدی قبول کر لیتے ہیں. تیسرا جو بندہ ہے وہ ہے آپ کا باپ, یعنی اپنے باپ کی بد دعا سے بچنا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 1905 جامع ترمذی, میں نے نمبر بھی بتا دیا, اب پڑھیے گا. لیکن آپ معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں, کتنے ایسے نافرمان اولاد ہیں جو شادی کے بعد ویسے ہی والدین کو بھول جاتی ہے. یہ بڑی ہی دکھی بات ہے. باقی انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ضرور بیان کریں گے. باقی ناظرین, یہاں پہ ہم دعا ہی کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے.
اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔